बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पाकिस्तान में सियासी जमातें सिरे से ना होती तो फिर हमारा मुल्क कितना प्रॉस्परस होता? थोड़ा सा गौर कीजिए कि अगर सियासी जमातें ना होती, सियासी तंजीमें हमारे स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में ना होती, दंगा फसाद ना होता, तो हमारा मुल्क कितना प्रॉस्परस होता। कुरान ने कहा था इलाहुं वाहिद, अथॉरिटी सिर्फ एक है। ला तफर्रकू, खबरदार फिरके, सियासी जमातें नहीं बनानी। कभी आपने पूछा है, अभी रमजान का महीना गुजरा, जो खजूर हाथ में लिए फिर रहे हैं साहिबान, जो कहते हैं अभी इफ्तारी को 1 मिनट बाकी है, कभी आपने उनसे पूछा है कि सरकार ये ला तफर्रकू का क्या मतलब है? क्या कह रहा है कुरान? कुरान की तालीम को यकसर फरामोश कर दिया गया और मीडिया पे आपको ये बात कभी सुनाई नहीं जाती। इसी वजह से इस मीडिया की जरूरत है जो मैं यूट्यूब के जरिए से आपको इस बात का प्रचार कर रहा हूं कि कुरान को जानिए, कुरान को समझिए, क्योंकि कुरान के पास हल है आपके मसाइल का और किसी के पास नहीं है। अगर पाकिस्तान में सियासी जमातें ना होती, सोचें कि आपका मुल्क रोज अफजू कितनी तरक्की करता। एक 10 साल का पीरियड आया था जिसमें एक मिलिट्री डिक्टेटर ने सियासी जमातों को कुछ अरसे के लिए बैन किया, अयूब खान साहब। और देखिए कि किस तरीके से उस पीरियड में डैम्स बने, प्रोजेक्ट्स आए, नए से नए प्रोजेक्ट्स आए, नए से नई इस्लाहात आई, लैंड रिफॉर्म्स आए। हाँ, कुरान ने जो बात कही है वो ये है कि और भी बातें तो हैं, अदल और इंसाफ पे मबनी हुकूमत भी कायम करो। चुनाचे जब हमने वो नहीं की तो फिर नतीजा उसका आपके सामने है। अयूब खान साहब जिल्लत और रुसवाई के साथ चले गए और हर हमटी डमटी जब आता है वो इस कुर्सी पे बैठता है नई रिफॉर्म्स लाने के लिए, वो बैठता तो है, लेकिन हमटी डमटी जब गिरता है उसके बाद हमटी डमटी को ख्याल आता है कि काश मैंने ये चीजें की होती। सियासी जमातों ने पाकिस्तान का जो हाल किया है, यानी जिस जमाने में मैं तालिब इल्म था, और मैं थोड़ा सा आपके सामने ये पेश करना चाहता हूं कि आप जान पाएं, यानी कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल में मैं पढ़ता था और सैयद अबुल अला मौदूदी की किताबों से मैं बेहद मुतासिर हुआ। मैंने सैयद साहब को किला गुजर सिंह की मस्जिद में लाहौर में दरस कुरान देते उससे भी पहले देखा था, लेकिन उस जमाने में मेरा शऊर कुछ इतना पुख्ता नहीं था। फिर मैंने इंटरमीडिएट के पीरियड में सैयद साहब की किताबें पढ़ी और मेरा दिल बेताब हुआ उनसे मिलने के लिए। यानी मैं बयान नहीं कर सकता कि मेरा वफूर शौक किस दर्जा था कि मैं जाऊं और उनसे लिपट जाऊं। इतने अजीम शान लीडर सैयद साहब मौदूदी साहब फील्ड मार्शल अयूब खान के दौर में उनके जबरदस्त क्रिटिक थे और मोहतरमा फातिमा जिन्ना के सपोर्टर थे। और जब मैं मेडिकल कॉलेज में आया तो मैंने देखा कि जमात इस्लामी की एक ज़ैली तंजीम है जमीयत, उनके भी वही आइडियल्स हैं, इस्लाम, इस्लामी निज़ाम। और कौन नौजवान है जो इस्लाम और इस्लामी निज़ाम नहीं चाहता? हम सब के दिलों पे नक्श है खिलाफत राशिदा का तसव्वुर, और जब तक कोई हुकूमत उस गोल्ड स्टैंडर्ड पे पूरी नहीं उतरती, मुसलमान हमेशा उस हुकूमत में कीड़े निकालते रहेंगे। ये बात हकीकत है। चुनाचे
جب ہم پڑھتے کہ کس قدر ظلم ہو رہا ہے انسانوں پہ تو طبیعت مائل ہوتی کہ جی اسلام اور اسلامی انقلاب آئے گا. تو ہم نوجوانوں کے جو ناپختہ ذہن تھے، میں اس وقت ذکر نہیں کر رہا کہ میں کس شدت کے ساتھ مودودی صاحب کے ساتھ ملنے جاتا، وہ ایک الگ داستان ہے. جس محبت، جس عقیدت کے ساتھ میں ان سے ملتا تھا، اور میں نے شاید ایک بار اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ کم و بیش 1 سال کا ایک پیریڈ ہے جس میں شاید کوئی ہی دن ایسا ہو جس دن میں نے عصر کی نماز ذیلدار پارک میں ان کے گھر نہ پڑھی ہو اور مغرب کی نماز پڑھ کے ان کے ہاں سے نہ لوٹا ہوں. یہ کم و بیش میرا روزانہ کا معمول بن گیا تھا. میں ان کی صحبت میں بیٹھتا، ان کی باتیں سنتا، اور مجھے ان کی ان باتوں میں اتنی ہی کشش نظر آتی جتنی کسی بھی ایسے طالب علم کو جو جمعیت کا کٹر سپورٹر ہے. تا وقتے کے چند ہی ماہ بعد میں نے جب دیکھا کہ ہم جمعیت والے ساتھی ایک مشن کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ آج ہمارے کالج میں کنگ ایڈورڈ میں کوئی میوزک کا پروگرام ہے اور ہم سب نے پلان بنایا کہ اس میں توڑ پھوڑ کرنی ہے. ایک نوجوان نئی گلوکار جسے کوئی بھی نہیں جانتا تھا، کوئی یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی جو بعد میں جس کا نام نیرہ نور مشہور ہوا، وہ گانے آئیں. اور ان سب بغل بچوں کو جو جماعت اسلامی کے تھے، جن میں میں بھی شامل تھا، ہمیں یہ تھا کہ ہم نے یہاں توڑ پھوڑ کرنی ہے. اس لمحے میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ قرآن تو اطاعت اور رول آف لا اور اوبیڈینس کا حکم دیتا ہے، توڑ پھوڑ کی تو کہیں اجازت نہیں ہے. یہ کیسے لوگ ہیں جو توڑ پھوڑ کو عین اسلام کہتے ہیں؟ میرا دل متنفر ہو گیا. لیکن وہ جو اندھی عقیدت ہوتی ہے وہ بڑی گہری چیز ہوتی ہے. چنانچہ ہر وہ غلط کام جو یہ لوگ کرتے تھے، میرا دل تو گواہی نہیں دیتا تھا، پر عقیدت کا جو ایک آدمی نے بت بنا رکھا ہوتا ہے، اس بت کے آگے آدمی سر جھکاتا رہتا ہے. میں ایک نوجوان کی حیثیت سے سوچتا رہا، اور اس کے بعد میں نے مودودی صاحب سے سوالات کرنے شروع کیے. اور اس کے بعد جب میں دل سے متنفر ہوا تو میں نے نہ صرف یہ کہ ان کے ہاں جانا ترک کر دیا، بلکہ میں نے یہ جان لیا کہ کتابوں والے مودودی صاحب اور اصل لائف والے مودودی صاحب دو علیحدہ علیحدہ انسان ہیں. یہ بات میں آج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مودودی صاحب کے صاحبزادے جو ہیں فاروق مودودی، سلام ہو اس فاروق مودودی پر کہ وہ چیز جو قرآن نے روح ابراہیمی جسے کہا ہے، ابراہیم کی اسپرٹ، وہ جو اپنے باپ کو چیلنج کرتی ہے، اپنے باپ کے عقائد کو، جو اپنے باپ کا بت توڑتی ہے، یہ اگر منظر عام پہ اس عہد میں آئی ہے، ہم جو مدت سے اس دور میں جماعت اسلامی سے خیر آباد کہا اور اس کے بعد کبھی ہم نے نہ سیاست کا رخ کیا، نہ سوچا، طالب علم تھے، طالب علمی کی طرف اپنا دھیان دیا اور گورنمنٹ آف پاکستان کا احترام اپنے ایمان کا حصہ بنایا. آج بھی رول آف لا، گورنمنٹ آف پاکستان کا احترام، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کرٹیسزم اور چیز ہے، آپ صحت مند انداز سے کرٹیسائز کیجئے جو بھی گورنمنٹ کی غلط پالیسی ہے، لیکن قانون کو کبھی نہیں توڑنا، رول آف لا. اور یہ میں نے سیکھا قائد اعظم محمد علی جناح کی سیرت پڑھ کے کہ سکسیس صرف اس کو نصیب ہوتی ہے جو قانون کو مانتا ہے. جیسے قائد اعظم نے کہا تھا ان بچوں سے جو کہہ رہے تھے جلوس نکالیں گے، سیکشن 144 توڑیں گے، انہوں نے کہا خبردار. اور پھر پوچھا بتاؤ تم میں سے کتنوں کی بائسیکلز پر لائٹ موجود ہے؟
اور جب انہوں نے کہا کہ کچھ کی سائیکلز پہ لائٹ نہیں ہے تو جناح صاحب نے کہا یو آر وائلیٹنگ دا لا، لرن اوبیڈینس آف دا لا، قانون کا احترام۔ اور یہ قانون کون سا تھا؟ انگریز کا قانون۔ اس سے پہلے سر سید احمد خان نے جو بات کہی تھی کہ اچیومنٹ صرف اس کو ہوتی ہے جو اطاعت کرتا ہے قانون کی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اس کے معنی ہے کہ جو گورنمنٹل اتھارٹی ہے اس کی اطاعت کرو، قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے چینج لاؤ۔ یا تو ہو کہ جنگل کا قانون ہو اور کوئی قانون نہ ہو، جب آپ کے سامنے ایک قانون موجود ہے، ایک پولیٹیکل پروسیس موجود ہے، تو آپ اس پولیٹیکل پروسیس کو یوٹیلائز کیجئے، لیکن ہنگامہ آرائی نہیں۔ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ آپ سنگ و خشت توڑ پھوڑ جو مرضی کر لو، آپ جتنے بھی ان نام نہاد انقلابوں کو اپنے سامنے لے آئیے، کیا قذافی صاحب کا انقلاب اور کیا لینن کا انقلاب اور کیا صدام حسین کا انقلاب اور کیا ماؤ زیتونگ کا انقلاب، کسی جگہ کوئی انقلاب نہیں آتا اگر آپ قانون کو توڑنے کا مشورہ دیتے ہو، اور جو لوگ قانون توڑتے ہیں وہ کبھی انقلاب نہیں لا سکتے۔ انقلاب تو قانون اور گورنمنٹ کے قوانین جو کسی شخص کے نہیں ہوتے، یہ گورنمنٹ کے لاز ہوتے ہیں، آپ ان کی اطاعت کرتے ہو، اور اطاعت بھی کیسے؟ بطیب خاطر، دل کی رضامندی سے، خوشی کے ساتھ۔ جب میں امریکہ میں دیکھتا ہوں کس طرح رات کے 2 بجے یہی سٹیزنز، جب کوئی دیکھنے والا چیک کرنے والا بھی نہیں ہوتا، سٹاپ سائن پہ گاڑی کھڑی کرتے ہیں، ایسے لاکھوں افراد موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگی بھر کبھی کوئی ٹریفک وائلیشن تک نہیں کی۔ تو اوبیڈینس، قانون کی اطاعت، یہ ہے طریقہ جس سے انقلاب آتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں تعلیم ہی یہ دیتی ہیں کہ آپ کا کام ہے گورنمنٹ کو ذلیل کرنا۔ جس پاکستان سے میں نکلا تھا، یہی کوئی 30 برس پہلے، اس زمانے میں ایک نئی نوعیت کے ہیڈ انجری کیسز آنے شروع ہوئے، کچھ کے ایکس ریز میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے، کچھ مریضوں کو میں نے دیکھا، ان کے سروں کے اندر میخیں لگائی ہوئی تھیں ہتھوڑا گروپ نے۔ ان میخوں کی نوعیت کیا تھی؟ میں تو اس زمانے میں نہیں جانتا تھا کہ یہ میخیں کیا ہیں اور کیسے گاڑی جا سکتی ہیں ایک کے سر میں، تا وقت کہ میں نے امریکہ میں وہ نیل گنز دیکھیں، وہ جو ایئر گنز ہیں جو نیل شوٹ کرتی ہیں، جن کے ذریعے سے ایک سوچی سمجھی پلان کے تحت پاکستان میں دہشت پھیلائی گئی، ہراساں کیا گیا لوگوں کو، اور امن عامہ جو تھا معطل ہو کے رہ گیا۔ کیوں؟ کہ یہ سیاسی جماعت والے گورنمنٹ کو فیل جب کرنا چاہتے ہیں، یا جو بھی ان کو ڈائریکٹیوز ملتے ہیں ان فرنگی طاقتوں سے جو چاہتی ہیں پاکستان کو ڈسممبر کرنا، پاکستان کو توڑنا، پاکستان کو تباہ کرنا، کیا کرتے ہیں وہ؟ انہی سیاسی بغل بچوں کو استعمال کرتے ہیں۔ جنت پاکستان پارٹی جو ہم نے بنائی ہے، یہ انہی آگ شدہ فرزندوں سے بنی ہے، جماعت اسلامی کے وہی آگ شدہ فرزند، میں تو انہیں آگ شدہ فرزند ہی کہوں گا، وہ لوگ جن کے دلوں میں اسلام سے محبت تھی اور ہمیشہ سے ہے، کیونکہ اسلام کے ساتھ محبت ایک نیچرل چیز ہے ہر اس شخص کے دل میں جو اس روشنی کو دیکھتا ہے جو قرآن کریم عطا کرتا ہے، وہ روشنی جو اتنی بلند و بالا ہے، اتنی سپیریئر ہے کہ انسان حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ایک عرب یتیم بچے کو یہ آئیڈیالوجی ملی کہاں سے یہ باتیں ہو رہی تھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہر وہ شخص جو اس کتاب اللہ کو پڑھتا ہے، اس کے دل کے اندر اسلام کی عقیدت اور احترام، یہ ایک واجبی سی بات ہے، لیکن وہ اسلامی نظام کیا تھا، کیسے قائم ہوگا، کیسے ہم قائم کریں گے عدل و انصاف پہ مبنی وہ نظام، اس کا کوئی پلیٹ فارم ہمارے پاس موجود نہیں تھا۔
سیاسی جماعتیں دعویٰ تو کرتی رہی نظام مصطفیٰ، لیکن نظام مصطفیٰ کی جگہ آپ کو ملا کیا؟ ماشاء اللہ. تو نام لیا جن لوگوں نے نظام مصطفیٰ کا، اور جو لوگ بھی آئے، کبھی کسی سیاسی جماعت کے ذریعے سے آج آپ دیکھ لیجئے کہ وہ نظام جو نبی اکرم نے 10 سال کی مدت میں قائم کر دیا تھا، اور ان جاہلوں میں جو مسلمان بھی نہیں تھے، تو عین جہاں پر مسلمان موجود ہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ خلفائے راشدین کے اس نظام کو جو موجود ہے وہ آپ قائم نہیں کر سکے؟ آج ہم لوگ باتیں یہ ضرور کرتے ہیں کہ میرے پاس اذان کلاک ہے، میرے پاس رنگ ٹونز ہیں قرآن کی، میرے ٹیلی فون پہ یہ والی رنگ ٹونز بجتی ہے، یہ سب کچھ کرتے ہیں. وہ جو اقبال نے کہا تھا نماز و روزہ و قربانی و حج، یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے. اسلام بحیثیت ایک نظام کے وہ جو امن لے کے آتا ہے، جو امن کا پیغمبر ہے، اور وہ جس کے اصولوں پر چل کر ہندوستان سے لے کے اسرائیل تک ہر قوم نے اپنے ہاں امن قائم کیا ہے، ان پرنسپلز کو اڈاپٹ کر کے جو قرآن نے دیے. ایک یہ قوم ہے جو حامل قرآن ہے اور جو قرآن کی طرف رجوع نہیں کرتی. زیادہ سے زیادہ بات جو ہوتی ہے تو وہ یہ کہ قرآن پر عمل کرنا بھی تو چاہیے. اور بابا عمل نہیں، عملی طور پہ پہلے اس کو نظام کی حیثیت سے نافذ کیا جاتا ہے، بعد میں عمل کی نوبت آتی ہے. پہلے آپ اس کو ایک نظام کی حیثیت سے اپناتے ہو، اس کے بعد اگلی سٹیج عمل کی ہے. مثال اس کی یوں ہے جیسے ریل گاڑی ہے، تو ریل گاڑی ایک نظام ہے، اس نظام کو چلانے کے لیے ریل کی پٹری بچھانی پڑتی ہے، سچ مچ کی پٹری، وہ بڑا ایفرٹ لگتا ہے اس میں. اس کے بعد ریل کے ڈبے چلتے ہیں. ہم نے کیا کیا اور کیا کرتے چلے آ رہے ہیں؟ پٹری تو ہے کوئی نہیں، ہم لوگوں نے ریل کے ڈبے بھی کھڑے کر دیے، گارڈ کے کمرے بھی بنا دیے، جھوٹ موٹ کا ایک گارڈ اترتا بھی ہے چڑھتا بھی ہے. یہ جھوٹ موٹ کا کھیل جو ہم کھیل رہے ہیں اپنے ساتھ، وہی جسے ہم امام کہتے ہیں، جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے 2 رکعت کے امام. ہم یہ جھوٹ موٹ کا گڈی گڈے کا کھیل کھیل رہے ہیں. اسی وجہ سے ہمارے اعمال نتیجہ پیدا نہیں کرتے اور کبھی بھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ جب تک آپ ریل کی پٹری نہیں بچھاؤ گے، اس نظام کو قائم نہیں کرو گے، یہ اعمال کبھی نتیجہ پیدا نہیں کریں گے. ہم ایک کھیل کھیل رہے ہیں. جیسے ہم جب چھوٹے تھے، میری بہن میں، ہم مل کے یہ کھیل کھیلا کرتے تھے، گاڑی ریل گاڑی، ڈبہ بنا لیتے تھے، کھڑکی بنا لی، وہ ایک کمرہ سا تھا، اس میں ایک کھڑکی تھی، اس سے باہر لوگ مسافر آ رہے ہیں اتر رہے ہیں، پھر ایک لڑکا کھڑا ہو جاتا، وہ سیٹی بجاتا، وہ ہم اسے کہتے جی گارڈ نے سیٹی بجا دی، بیٹھ جاؤ. سارے بیٹھ گئے، سب سیدھے ہو کے بیٹھ جاؤ، سب صفیں سیدھی کر لو، سب صفیں سیدھی کر لیتے تھے. پھر اس کے بعد اترتے، اب پھر اترتے، پھر یہ ڈرامہ شروع کرتے، پھر ہم کہتے آہا اسٹیشن آ گیا، اسٹیشن آ گیا، چائے گرم، لالا موسیٰ کھانا بھائی، لالا موسیٰ کھانا بھائی. یہ کھیل تماشا مذہب کی ساری تاریخ یہی کچھ کرتی ہے، عملی طور پہ کچھ نہیں کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یہودی عیسائی اسی ٹوپی ڈرامے کو مذہب کہتے تھے. ان کے ہاں بھی یہ لفظ تھا thy kingdom come thy will be done، کہ اللہ کی ایک حکومت ہے، وہ ہم نے قائم کرنی ہے. give us this day our daily bread. قرآن جب آیا ہے تو قرآن نے کہا آؤ یہ نظام قائم کرو، پھر دیکھو خیر الرازقین کون ہے، اس سے اچھا نظام کوئی نہیں ہے. تو یہ جو نظام ہے اس کی جانب لانا یہ بے حد ضروری ہے امن قائم کرنے کے لیے. یہ دیکھیے میرے پاس عید کے دن کا کسی نوجوان کا لکھا ہوا خط ہے جو اس نے فیس بک پہ لکھا. یہ نوجوان لکھتا ہے Dear friends, I have decided that I am not going to celebrate Eid. It is my way to protest against all the injustice that has happened and is happening everywhere.
especially in my country, Pakistan. 300 plus innocent people have been killed in my city, Karachi, in this holy month of Ramadan. اور اس کے بعد اس بچے نے کیا بات لکھی ہے؟ We need a change not of people, but of this rotten system. My heart does not allow me, so no Eid for me. God bless you all. میرا دل نہیں چاہتا کہ میں عید مناؤں کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں میرے شہر کراچی میں 300 سے زائد، اب جو خبریں آ رہی ہیں 350 کے قریب، اور کس مشن پہ مارے گئے یہ نوجوان کہ اتنا انتشار پھیلاؤ کہ حکومت گھٹنے ٹیک دے، حکومت کے گھٹنے ٹک جائیں، اس کے بعد حکومت مجبور ہو جائے الیکشن کرائے ہی کرائے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ مشن یہ ہے کہ ملک کے اتنے ٹکڑے کرنے ہیں آپ کو، اتنا انتشار پھیلاؤ کہ مجبور ہو کے یونائٹڈ نیشنز کی فورسز آ جائیں اور وہ آ کے انٹروین کریں پاکستان میں۔ یہ ہے پلان ان سیاسی جماعتوں کا کہ کسی نہ کسی طریقے سے توڑا جائے پاکستان کو۔ وہ کبھی اپریل فولز ڈے کی کہانی پڑھیے۔ میں اسپین میں این 1 اپریل کو گیا اور مہینہ بھر رہا دیکھنے کے لیے کہ کس طریقے سے ابو عبداللہ کے خروج کا دن منایا جاتا ہے، جسے اپریل فولز ڈے کہتے ہیں۔ آپ کو تو لاکھ گولی دی جائے کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، اپریل فولز ڈے یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنی مملکت کی چابیاں پکڑا دیں خزانے کی اور سلوٹ مارا خدا حافظ اور چلا گیا، اور جاتی دفعہ رو رہا تھا، جس پہ اس کی ماں نے کہا کہ تو عورتوں کی طرح بہت اچھا روتا ہے اس چیز پہ جسے تو مردوں کی طرح بچا نہیں سکا۔ یہ تاریخی جملہ ہے ابو عبداللہ کی ماں کا، جسے بوابڈل کہتے ہیں اسپین میں۔ تو یہ جو سازش ہو رہی ہے پاکستان میں، اور جس کی وجہ سے میں اور بہت سارے ایکٹیوسٹ آئے ہیں سیاسی میدان میں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم پاکستان کو سیو کریں، لائق تحسین ہیں یہ سب لوگ، لیکن اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو جگادری ہیں ان سیاسی پارٹیوں کے جو اقتدار کی خاطر، اقتدار حاصل کرنے کی خاطر پوری طرح سے کوشش کر رہی ہیں کہ حکومت پاکستان کو کس طریقے سے ناکام کیا جائے۔ قرآن نے کہا تھا لا تفرقوا، اتھارٹی صرف ایک ہے، الہ واحد، ایک اتھارٹی ہوتی ہے ملک میں۔ آپ کو معلوم ہے، کبھی آپ نے پوچھا ہے اپنے اسلامیات کے ٹیچر سے کہ قرآن میں وہ کون سا جرم ہے جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا؟ سن رکھا ہے نا آپ نے کہ ایک ایسا گناہ ہے، جب اسلام مذہب بنا تو جرائم کو یہ لوگ گناہ کہنے لگ گئے۔ چلیے گناہ کہہ لیجئے کہ وہ کون سا گناہ ہے جسے اللہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے، وہ گناہ ہے شرک۔ آپ کو معلوم ہے شرک کسے کہتے ہیں؟ یہ مشرکین کون لوگ تھے؟ یہ شرک، یہ وہی لفظ ہے جو آپ بولتے ہو، شرکا لگانا، شریکا لگانا، جی پیرلل گورنمنٹ کا چلانا اسلامک اسٹیٹ میں، اس کو شرک کہتے ہیں۔ سب سے بڑا گناہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بغاوت قرار دیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، یہ کیا ہے؟ نبی اکرم نے جب مملکت قائم کی تو یہی یہودی اور کرسچنز یہ مذہب کے نام پہ ایک پیرلل گورنمنٹ چلاتے تھے۔ یہ پیرلل گورنمنٹ جس میں جو قانون ہے
ایک تو اسلامک اسٹیٹ کے قوانین ہیں، ایک انہوں نے اپنے حلال اور حرام کے قوانین بنائے ہوتے ہیں۔ اس پیرلل گورنمنٹ کو ختم کیا قرآن نے۔ الہم واحد، یہ جو قرآن نے یہ جو لفظ استعمال کیا ہے، جو آپ بولتے ہو، وہ یہی ہے کہ لافل کیا چیز ہے اسٹیٹ میں اور ان لافل کون کون سی چیزیں ہیں۔ یہ جو آپ حلال کہتے ہو، یہ وہ چیز ہے کہ اسلامک اسٹیٹ نے کن چیزوں کو لافل قرار دیا، حرام اسلامک اسٹیٹ نے کن چیزوں کو ان لافل قرار دیا۔ تو اسلامک اسٹیٹ کے حلال اور حرام، لافل اور ان لافل، اور انہوں نے اپنی علیحدہ دکان کھولی ہوتی ہے، اور خلق خدا کو یہ اپنے چکروں میں لگائے رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے قرآن نے ان کے لیے مشرکین کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ پیرلل گورنمنٹ چلاتے ہیں۔ چنانچہ اسلامک اسٹیٹ سے ان کو ایلینیٹ کیا گیا، کہا یہ ہماری اسٹیٹ کا حصہ نہیں ہے۔ یہ جو لفظ مشرک ہے، اس کے معنی وہی ہیں، ایلین جسے آپ کہتے ہیں۔ جیسے امریکہ میں جو لوگ آتے ہیں، نووارد ہوتے ہیں، جو امریکہ کے قوانین کو نہیں جانتے، ان کو اسیمیلیٹ کرنے سے پہلے ان کے قانون کے مطابق، اس لیے کہ انہوں نے بہت ہی دانش مندی کے ساتھ قوانین بنائے ہیں، جو بھی بنائے ہیں۔ ایک قانون ہے جسے امیگریشن لاز کہتے ہیں، اس کے تحت جو بھی امیگرینٹ آتا ہے وہ کچھ عرصے تک ایلین کہلاتا ہے، اس کے پاس ایلین کارڈ ہے، تا وقت کہ وہ نیچرلائزیشن کے پروسیس میں سے نہیں گزرتا۔ نیچرلائزیشن کا پروسیس وہ ہے جس میں سے ہم سب گزرے ہیں۔ اس پیریڈ میں ہمیں آہستہ آہستہ اس ملک کے قوانین آتے ہیں، اور اس ملک کے قوانین کا احترام ہم سیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ان قوانین کے اوپر ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے بعد جا کر آپ کو کہیں 5 سال 7 سال 8 سال 10 سال کے بعد امریکہ کی سٹیزن شپ ملتی ہے۔ یہ ہے نیچرلائزیشن کا پروسیس، اور قرآن نے ایگزیکٹلی جو ذکر کیا ہے یہ سورۃ البراءت میں، وہ اسی پروسیس کا نام ہے کہ ان کو آنے کی اجازت ہے، یہ آ کے رہیں، اتنے پیریڈ تک رہیں گے، مملکت کا قانون ان پہ لاگو ہوگا، اور اس کے بعد اگر یہ اطاعت کرنا چاہیں اس قانون کی تو پھر ویلکم۔ یہ پرنسپل ہے۔ اسلامی مملکت میں سیاسی جماعتیں نہیں ہوتی، الہم واحد۔ جب پاکستان سے سیاسی جماعتیں ختم ہوں گی، اور یہ سیاسی لیڈر جن کے لیے قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے قال الملا، یہ پوچھئے آپ، یہ 9واں سپارہ جو شروع ہوتا ہے کہ یہ سیاسی لیڈر کہتے ہیں قال الملا، یہ ملا کون ہے؟ یہ آپ کے ہاں تو لفظ بول دیا جاتا ہے جی یہ سردار تھے مختلف ٹرائبز کے، یہی تو سیاسی لیڈر ہیں۔ یہ ملا قبول نہیں کرتے اس نظام کو اور انکار کرتے ہیں، تو کون سا وہ نظام ہے جو اس نظام کو توڑے گا؟ یہ جو اژدہا ہے پاکستان میں سیاست کا، اس اژدہے کو صرف اور صرف قرآن کی لاٹھی توڑے گی۔ کسی اور سیاسی جماعت کے پاس وہ انٹلیکچوئل بیسس ہی نہیں ہے۔ قرآن کسی سیاسی جماعت کی اجازت نہیں دیتا، اور یہ فنڈامنٹل پرنسپل ہے قرآن کا۔ اب آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، آپ بھی کہتے ہیں کہ سیاسی جماعت تو نہیں ہے، پھر آپ نے یہ جنت پاکستان پارٹی جو بنائی ہے تو یہ بھی تو سیاسی جماعت ہے۔ اب آپ سنیے کہ اس پارٹی میں اور سیاسی جماعت میں فرق کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک تنظیم ہے جو اوبیڈینس ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان، یہ اس تنظیم کا فنڈامنٹل پرنسپل ہے، اطاعت۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کے قانون کی اطاعت، اس ملک کی گورنمنٹ کی اطاعت۔ ہم کبھی یہ لفظ نہیں کہتے کہ جی اٹھیں اور گورنمنٹ کے خلاف احتجاج کریں، اٹھیں اور یہ کریں اور جلوس نکالیں یا جلسہ یہ کریں۔ ہم نے تو اپنی اس تنظیم کا پرنسپل ہی یہ رکھا ہے وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ، کہ یہ
انقلاب جو آئے گا ایک سلو ریولوشن آئے گا، جس کا طریقہ قرآن کریم کی روشنی میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ کس انداز سے آپ انقلاب لاؤ گے۔ جو کچھ میں نے قرآن سے پڑھا ہے میں آپ کو بتاؤں گا، عمل تو آپ کو کرنا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جنت پاکستان پارٹی ایک سیاسی تنظیم ہے؟ جی ہاں ہے، اور جس دن قرآن کرسی پہ بیٹھے گا اور سیاسی جماعتوں کو کالعدم قرار دیا جائے گا، جنت پاکستان پارٹی سب سے پہلی جماعت ہوگی جسے ہم کالعدم قرار دیں گے۔ یہ پارٹی ویسے ہی ہے جیسے آپ جنگ کرتے ہو، ٹو فائٹ اے وار، ٹو اینڈ آل وارز۔ ہمیں ایک تنظیم بنائے بغیر ایک برانڈ، ایک لوگو، ایک جھنڈا، یہ تمام چیزیں اسی وجہ سے کرنی پڑی کہ ہم اس لیگل پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے سے اس نظام کو توڑنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جو اس بچے نے کہا ہے وی وانٹ اے چینج آف سسٹم، چینج آف سسٹم کیسے آئے گا؟ کسی پارٹی کے پاس یہ انٹلیکچوئل جواز نہیں ہے۔ اگر آج کوئی پارٹی اٹھ کے آ جائے اور کہے کہ ہم قرآن کے مطابق حکومت قائم کریں گے، ہم قرآن کو کرسی پہ بٹھائیں گے، حکومت اللہ کی ہوگی، انسانوں کی نہیں ہوگی، رول آف لا ہوگا، کرسی پہ کوئی نہیں بیٹھے گا سوائے کتاب اللہ کے، تو میں فوراً اس پارٹی کے حق میں اس پارٹی کا ایک ادنا سپاہی بن جاؤں گا۔ میں اور ہم سب، ہمیں تو کچھ نہیں، میرا تو سیاست سے یہ واسطہ ضرور ہے کہ میں سیاست کا طالب علم رہا ہوں، میں نے بڑی بخوبی انداز سے پولیٹیکل پروسیسز اور دنیا کی پولیٹیکل چینجز کو پڑھا ہے۔ اس لیے کہ قرآن جس انقلاب کی بات کرتا ہے وہ اتنا بلند ہے کہ میں نے تمام دنیا کے انقلابات کا مقابلہ کیا اس انقلاب سے جو محمد الرسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو لے کے آئے ہیں۔ آسمان کی آنکھ نے وہ انقلاب ایک بار دیکھا ہے، اور اس کے بعد دوسری بار قائد اعظم محمد علی جناح اٹھے ہیں اسی مشل کو لے کے، اسی قرآن کی مشل کو لے کے، اور وہ دنیا دیکھتی رہ گئی کہ ایک گولی چلائے بغیر، ایک قانون توڑے بغیر، لا ابائیڈنگ سٹیزن کی حیثیت سے ایک قوم جو تھی، محمد علی جناح اگر کہتا تھا دائیں جانب سر کرو تو دائیں جانب کر دیتی تھی، بائیں جانب سر کرو تو بائیں جانب کر دیتی تھی۔ یہ لکھا ہے اس نے ورڈکٹ آن انڈیا، یہ جو کتاب ہے بیورلی نکلز کی، انہوں نے کہا لیڈرشپ ہے اس شخص کی عجیب، ان کی زبان بھی نہیں بول سکتا، لیکن جب انہیں کہتا ہے دائیں طرف دیکھو تو وہ دائیں طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں، جب انہیں کہتا ہے بائیں طرف دیکھو وہ بائیں طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ کرزما، صداقت، حق، اس لیے کہ محمد علی جناح نے اسیمیلیٹ کیا تھا اپنے اندر قرآن کو۔ قرآن کا نور جب انسان کے اندر آ جاتا ہے، پھر اس نور کو، اس روشنی کو انسان کا جی چاہتا ہے کہ اسے پھیلائے اور بتائے لوگوں کو کہ دیکھو کہاں بھٹک رہے ہو، آپ کے پاس علاج موجود ہے اس پاکستان کے مسئلے کا، اور وہ علاج ہے وہ جس علاج کی جگہ آپ کو 2 نمبر کا اسلام دکھایا گیا کہ آئندہ آپ کبھی اسلام کا نام ہی نہ لیں۔ کیا کیا؟ اسلام کے نام سے اسلامی نظام کا تصور کیا ہے؟ ہو جی چوروں کا ہاتھ کاٹیں گے، عورتیں جو نیل پالش لگائیں گی ان کی انگلیاں کاٹ دیں گے، یہ بڑے ظالم لوگ ہوتے ہیں، ہو اس کے یہ پروپیگنڈا کرنے والے اور اسلام کے خلاف یہ باتیں کرنے والے ایک ہمارے ہاں جماعت موجود ہے، وہ جن کے حضرت صاحب نے پہلے تو کہا تھا کہ پاکستان ہی نہیں بنے گا، پھر حضرت صاحب نے کہا کہ جی قادیان پاکستان کے اندر آئے گا، پھر حضرت صاحب نے کہا کہ بھٹو صاحب جو ہیں وہ صدر بنیں گے، پھر حضرت صاحب نے اور پیشکش کی۔ اب ان حضرت صاحب نے اپنی اس پارٹی کو، اور میں بڑی تعظیم سے کہہ رہا ہوں، اللہ توفیق دے ان لوگوں کو بھی کہ یہ بھی اپنے بت توڑیں اور جانیں انہیں دوبارہ موقع ملے گا اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کا، لیکن ان کے حضرت صاحب نے چونکہ کہہ دیا ہے کہ پاکستان ٹوٹ کے رہے گا کیونکہ پاکستان نے احمدیوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، اب یہ چیز مسلمہ حقیقت کے طور پہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ ٹوٹ کے پڑے ہیں
ان کے لکھنے والے انٹلیکچوئلز فیس بک پہ اور نام چونکہ ان سب کے مسلمانوں والے ہیں، مسلمانوں سے ملتے جلتے ہیں، دبا کے لکھ رہے ہیں میرے خلاف، دبا کے لکھ رہے ہیں ہر جگہ کہ دیکھو یہ کون ہے، یہ کون ہے، نازی پارٹی آ رہی ہے، کمیونسٹ آ رہا ہے، یہ دیکھیں ڈریں اس سے۔ یہ سب پروپیگنڈاز ہیں اس وجہ سے کہ یہ چاہتے ہیں آپ کو اسلام اور اسلامی نظام سے متنفر کرنا۔ یہ پارٹی ہماری کن لوگوں کی ہے؟ یہ وہی لوگ جو دل سے چاہتے ہیں کہ اسلام قائم ہو۔ اب سید مودودی تو زندہ نہیں ہے، اور میری قرآن کی جو تعلیمات ہیں وہ مرحوم ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی روح کو مغفرت کرے۔ میں ان کے خلاف تو کبھی ایک جملہ نہیں کہوں گا ماں سوائے اس کے کہ جو کچھ ان کے بیٹے نے کہا، جو کہ واقعتاً صداقت ہے، لیکن یہ وہی باتیں ہیں جو ہم 40 سال پہلے کہہ کر نکلے تھے۔ ہم سب نوجوان، انہی نوجوانوں کی، وہ جنہیں میں آگ شدہ فرزند کہتا ہوں جماعت اسلامی کے یا مودودی صاحب کے، جنت پاکستان پارٹی انہی لوگوں نے بنائی ہے۔ یہی وہ ہیں جن کے دل کے اندر یہ شرارہ ہمیشہ سے تھا کہ اسلام کب آئے گا، اسلام کا نظام کیسے قائم ہوگا، خلافت راشدہ کا نظام کیسے قائم ہوگا۔ وہ جانتے ہیں کہ خاتم النبیین، ختم نبوت کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کے بعد کسی اور نے نہیں آنا، انسانوں ہی کو اٹھ کر اس نظام کو قائم کرنا ہے۔ اور چھوٹا منہ بڑی بات، میں جانتا ہوں اس بات کو، یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں ہاں بالکل صحیح ہے، چھوٹا منہ بڑی بات۔ میں اور میرے ساتھی اور جو بھی اس میں شامل ہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے کتوں کے جوتوں کے برابر بھی نہیں ہے۔ میں کیا لفظ استعمال کروں، ہم ادنا لوگ ہیں، لیکن ہم روشنی لیتے ہیں ان سے۔ میں اپنے بارے میں کیا عرض کروں کہ میں اور میرے ساتھی، ہم لوگ بلا تمثیل یہ کہہ رہے ہیں، خبردار یہ ایسی بات نہ کیجئے، چھوٹا منہ بڑی بات۔ ہم پاکستان میں اسی نظام کو قائم کرنا چاہتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، یہ جانتے ہوئے کہ ہم ان کے اور ان کے ساتھیوں کے جوتوں کے برابر بھی نہیں ہیں۔ لیکن یہ تو ہم سب پہ فرض ہے، آپ پہ بھی، مجھ پہ بھی۔ تو جس کو کوئی شک ہے اس معاملے میں کہ یہ اسلام کیا چیز دے گا، دیکھیے کہ یہ پہلی رحمت سن لیجئے کہ اسلام کیا دیتا ہے۔ سیاسی جماعتوں کا خاتمہ، سیاسی جماعتوں کا خاتمہ یہ صرف قرآن کرے گا۔ ان کی موت ہے اس نظام میں، اس لیے کہ قرآن اجازت نہیں دیتا، اس میں صرف ایک اتھارٹی ہوتی ہے۔ اور اب آپ کہیں گے کہ جی اگر قرآن اجازت نہیں دیتا تو یہ ڈیموکریسی اور باقی کے ممالک جو دنیا میں ہیں، وہ پولیٹیکل پارٹیز ان کے بھی ہیں، ان کے ہاں بھی ہیں پولیٹیکل پارٹیز، وہ کیوں اتنا فلاح پا رہی ہیں؟ جو چیز ہم بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ باوجود اس کے کہ ان ممالک میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے ملک کی پالیسی کو تبدیل ہوتے ہوئے؟ باوجود اس کے کہ پولیٹیکل پروسیس آتا ہے ہر 4 سال بعد۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا نظام وہی الہ واحد کے پرنسپل پہ چلتا ہے۔ یہ پولیٹیکل پارٹیز تو صرف ایک ڈیبیٹنگ کلب کی حیثیت رکھتی ہیں، اس میں ایک ڈیبیٹنگ کلب آتا ہے، دوسرے ڈیبیٹنگ کلب کے مقابلے میں تقریریں ہوتی ہیں، ساری قوم تالیاں بجاتی ہے، کوئی 40% کے قریب لوگ ووٹ بھی دینے جاتے ہیں، کچھ شغل میلہ ہوتا ہے، الیکشن کا ایک تغیر آ جاتا ہے، اس کے بعد چینج کچھ نہیں آتا، نہ وہ بدلے، نہ دل بدلا، نہ دل کی آرزو بدلی۔ میں کیسے اعتبار انقلاب آسماں کر لوں، کچھ بھی نہیں بدلتا، everything stays the same۔ تو آپ ان قوموں کے ساتھ دیکھیے کہ ان کے ہاں ایک اتنا میچور پروسیس ہے جس میں سے یہ اس ڈیموکریسی کو جنہوں نے حاصل کیا، ہمارے ہاں جو نظام ہم قائم کریں گے وہ ایگزیکٹلی انہی ڈیموکریٹک پرنسپلز پر ہوگا، امر بالمعروف، وہ پرنسپل جو قرآن نے 1400 سال پہلے دیا ہے۔ جتنے قوانین بنیں گے پاپولر ووٹ کے ذریعے سے بنیں گے، لاز بائی پاپولر ووٹ،
अमर बिल मारूफ। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं कि जी फलां का हाथ काटा जाएगा और फलां की गर्दन काटी जाएगी। लॉस बाय पॉपुलर वोट, जैसा मुआशरा होगा मुआशरा सोचेगा, हाँ कुरान के अता करदा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को पेश नजर रखते हुए। इसलिए कि कुरान ने जो प्रिंसिपल्स अता किए हैं सारी दुनिया ने अपने कवानीन उन्हीं प्रिंसिपल्स के मुताबिक बनाए हैं। अगर कुरान ने शराब नोशी को अनलॉफुल करार दिया था तो आप अमेरिका में देख लीजिए कि किस शिद्दत के साथ उसके खिलाफ कवानीन हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी के बारे में कुरान ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और जिस शिद्दत के साथ उसे रोका है, तो इन्हीं मुमालिक में देख लीजिए कि किस शिद्दत के साथ कवानीन मौजूद हैं अडल्ट्री के खिलाफ। ये सब कवानीन मौजूद हैं। तो हमारे मुल्क में जो भी कानून बनेगा वो जुल्म पर और जहालत पर मबनी नहीं होगा। कुरान ने तो एक कार्डिनल प्रिंसिपल दिया है, अमर बिल मारूफ, एक बुनियादी उसूल है, लॉस बाय पॉपुलर वोट। तो तमाम उमूर का फैसला वलिल्लाहि आकिबतुल उमूर, तमाम उमूर का फैसला हर चीज इस चीज के बेसिस पे। अब कोशिश ये है लोगों की कि किसी न किसी तरीके से इस्लाम, जन्नत पाकिस्तान पार्टी और ये सारे मुसलमान जो अब इकट्ठे हो रहे हैं इस एक झंडे के नीचे, किसी तरीके से ये हवा टल जाए। और क्योंकि लोग नफरत करते हैं, नहीं आना चाहते कानून के ज़ाब्ते में, इसी वजह से लोग पेरेंट्स के पास नहीं बैठते, क्योंकि पेरेंट्स कहते हैं ये मत करो, ये मत करो। इसी तरीके से हर वो जमात जो कानून की और रूल ऑफ लॉ की बात करती है, लोग बिदकते हैं उससे। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि कानून, रूल ऑफ लॉ कायम किए बगैर आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। बाउंड्रीज, लॉ, ओबीडियंस, इन्हीं तरीकों से कौमें बनती हैं। अमन भी इसी तरीके से आता है। आज सारी दुनिया की अक़वाम अमन में रहती हैं। एक हमारा मुल्क है जो जहन्नम बना हुआ है, और जहन्नम बनाने वाले कौन हैं? यही सियासी लीडर जो गरीब बच्चों को इस्तेमाल करते हैं कि जा तेरे जिम्मे ये ड्यूटी लगी है, हल्का नंबर 138 में 5 लोगों को तूने मारना है, तेरा नाम जमाल कमांडो है। वो बेचारे, उनके इंटरव्यूज देखें बेचारों के और उनकी लाइफ देखें। उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, कितने पैसे देते हैं वो कोई बताता भी है कि इतने पैसे उसने लिए। कुरान पॉलिटिकल पार्टीज को हराम करार देता है, ये आपको कभी कोई नहीं बताएगा। शिर्क करार देता है इनके वजूद को। वला तकूनु मिनल मुशरिकीन मिनल्लज़ीना फर्रकू दीनहुम। सूरत अर-रूम पढ़िए, सूरत अल-इनाम पढ़िए, इन्नल्लज़ीना फर्रकू दीनहुम व कानू शिय्अन लस्त मिनहुम फी शै। तेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं होगा जो पॉलिटिकल पार्टीज बनाएंगे। शिर्क करार दिया है, आपका कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए मुशरिकीन को एलियंस कहते हैं। हमने अपने मुल्क में इन सांपों को पाला, नर्चर किया है कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इस पॉलिटिकल प्रोसेस को। आज देख लीजिए सियासत का जो बाजार गर्म है, किस तरीके से ये सब आ रहे हैं मैदान में। बेगम साहब उठ खड़ी हुई है, झंडा लेके खड़े हैं। उनको पता है कि एक बार वोट पड़ गया उसके बाद मौजा ही मौजा, एक बार वोट पड़ गया उसके बाद मौजा ही मौजा। उसके बाद बेगम फीते काटेगी, खामद जो है वो जाके क्या करेगा, सलामियां देगा। सलामी के चबूतरे पे खड़ा होगा, सलामी के चबूतरे पे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में किसी ने मस्जिद नबवी में एक चबूतरा बना दिया था ताकि आप जब बैठें तो लोगों से बुलंद नजर आए। उसे देखते ही, ये हदीस है रसूल अल्लाह की, रवायत है मशहूर, देखते ही हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक गुस्से से सुर्ख हो गया। अपनी टांगों से उस चबूतरे को तोड़ा और साथ साथ मुंह से कहते जाते थे, तुम लोग वही करने लगे हो जो कैसरो कसरा के लिए किया जाता है। मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला है, बशरुम मिस्लुकुम, तुम्हारे जैसा इंसान है।
جس چیز کو آپ جمہوریت جمہوریت کہتے پھرتے ہو، یورپ میں اور امریکہ میں کسی جگہ جمہوریت نہیں ہے۔ جمہوریت کے نام پہ استبداد کا ایک دیو ہے جو کھڑا کیا جاتا ہے۔ جمہوریت ایک ڈرامہ ہے۔ اقبال نے جو کہا تھا کہ یہ ایک نظام عجیب ہے جس کا نام رکھ دیا ہے دیو استبداد، جمہوری کبابیں پائے کوب۔ تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری؟ دیکھو جا کے کہ کس طریقے سے خون ست نچوڑا جاتا ہے لوگوں کا۔ جو نظام اس جمہوریت کے نام سے قائم کیا جاتا ہے، جب وہ جن بوتل سے باہر نکل جاتا ہے، جس دن ووٹ ڈل جاتا ہے اور اس کے بعد پارٹی اقتدار میں مینڈیٹ لے کے آ جاتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت پھر اس جن کو دوبارہ بوتل میں نہیں ڈال سکتی، اور پھر یہ جن من مانی کرتا ہے، اور انسان انتظار کرتے ہیں اگلے 4 سال کا، اور اس 4 سال میں ایک نیا نعرہ لے کے ایک نیا شہباز آتا ہے، اور وہ ہمٹی ڈمٹی پھر کرسی پہ بیٹھتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمٹی ڈمٹی ہیڈ اے گریٹ فال، اور یہ سلسلہ چلتا جاتا ہے۔ جمہوریت کے نام پہ ایک تماشا کیا جاتا ہے، وہ جمہوریت جو قرآن کی ہے، جو اسلام کی ہے، جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں۔ ایبسلیوٹلی وہ پروسیس ہم لائیں گے جس میں لکھپتی لوگ ریپرزینٹیو بن کے اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے ان مزدوروں کے، بلکہ اسمبلی کی 70% سیٹیں محفوظ ہوں گی ان لوگوں کے لیے جن کی تنخواہیں 8,000 روپیہ مہینے سے کم ہے، اس لیے کہ 70% پاکستان تو اتنا ہی کماتا ہے، اور باقیہ 20% سیٹیں ان کے لیے جو کتنا کماتے، 25,000 30,000۔ پھر آپ خود دیکھیں گے کہ جو قوانین یہ ڈیموکریسی بنائے گی وہ ہوگی جمہوریت۔ میں اس کے بارے میں کئی بار کہہ چکا ہوں، تو یہ نہ سمجھیے کہ یہ جو اسلام کا نظام ہے کوئی ٹوٹیلیٹیرین سسٹم ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ رول آف لا ہوگا، اور وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان کی ایک حدیث ہے کہ اطاعت کرنی ہے آپ کو قانون کی، اور امیر اگر خواہ ایسا بھی ہو کہ اس کی شکل و صورت بندر جیسی ہو، جب تک وہ تمہارے میں صلاۃ کا نظام قائم کرتا ہے تم پر اس کی اطاعت واجب ہے۔ ہم لوگوں نے پاکستان میں اس اطاعت کا تصور تک نہیں دیا۔ اپوزیشن پارٹیاں شروع ہوئیں گورنمنٹ کو ناکام بنانے کے لیے، اور نوائے وقت کے اوپر لکھ دیا سب سے بڑا جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے، اور سب لوگ جو تھے جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہتے کہتے اس سے بھی آگے بڑھ گئے، آگ لگانی شروع کر دی پاکستان کو۔ ٹریفک لائٹس توڑو، سائن بورڈ توڑو، دکانوں کو آگ لگاؤ، یہ ہے کلمہ حق کہنے کا طریقہ؟ تو قانون کو توڑنا، اور ایک بار کسی سیاسی لیڈر نے نہیں کہا، سب خوش ہوتے ہیں کہ بڑا اچھا ہوا، بڑا ہوا گورنمنٹ کا، یہ نہیں دیکھتے کہ اپنا ہی گھر جلا رہے ہیں، اپنا ہی گھر جل رہا ہے۔ کبھی کسی سیاسی لیڈر نے نہیں آ کے روکا، وہ کہتا ہے دھرنے مارو، روکو، تماشا جتنا ہوگا اتنا ہی قوم خراب ہوگی، روکو گورنمنٹ کو، چلتی ہوئی ریلوں کو روک دو، پہیے جام کر دو، دھرنے مار دو، ہر طریقے سے جیم کر کے رکھ دو حکومت کی مشینری کو۔ تو یہ ہے سیاسی جماعت کی سوچ۔ قرآن جو نظام دیتا ہے اس میں اوبیڈینس ہے، لا کی، قانون کی، اس میں جو ہیڈ آف سٹیٹ ہے اس کی حیثیت بھی کیا ہے؟ اول المسلمون، سب سے پہلے اس قانون کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا اپنے سر کو۔ اور وہ جو بندر بانٹ چلتی ہے کہ جی میں لیڈر بنوں، یا میری بیگم فیتا کاٹے، یا میری بیگم جا کر سنگ بنیاد رکھے، جب چبوترا ہی نہیں ہوگا سلامی کا تو اس میں کون آئے گا؟ حضرت عمر فاروق جو اتنے کیپیبل آدمی تھے، جب ان کے سامنے یہ پیشکش کی گئی کہ آپ
آپ کے بعد اللہ کرے کہ عبداللہ ابن عمر یا کوئی آپ کا بچہ وہ بن جائے، تو انہوں نے کہا خبردار، یہ کیا بات کرتا ہے، تجھے معلوم نہیں کہ میرا آگے چاہ کے کس انداز سے احتساب ہوگا اللہ کے پاس۔ اور اس کے بعد عمر فاروق نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کاش میں یہ تنکا ہوتا، عمر نہ ہوتا، اس لیے کہ اس تنکے کی نجات ہو جائے گی، میں جانتا ہوں کہ مجھ سے کس قسم کا حساب لیا جائے گا۔ تو یہ ہے وہ جمہوریت جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ ہے وہ نظام۔ وہ آپ اس نظام کو عملی شکل پہ دیکھو گے، اس لیے کہ قرآن کا جو وعدہ ہے رزق کی مساوی تقسیم، رب العالمین کا نظام، یہ نظام جب قائم ہوگا اس دن پاکستان جنت بن جائے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔